अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। आज हमारा टॉपिक है शबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत। इस्लामी साल के 8वें महीने का नाम शबानुल मुअज़्ज़म है, जो बड़ी फ़जीलत और बरकत वाला महीना है। अहदीस मुबारका में इस मुबारक महीने की फ़जीलत का बहुत ज़िक्र हुआ है। चुनांचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब का शर्फ और फ़जीलत बाकी महीनों पर ऐसा है जैसे दूसरे कामों पर कुरान पाक की फ़जीलत, और तमाम महीनों पर शबान की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम अम्बिया कराम पर मेरी फ़जीलत है। और दूसरे महीनों पर रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम कायनात पर अल्लाह ताला की फ़जीलत है। शबानुल मुअज़्ज़म के महीने की फ़जीलत के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान शबान का महीना है, लोग उसकी तरफ से गफलत करते हैं। हालांकि इस माह में बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है, इसलिए मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह ताला के हजूर में इस तरह से पेश हों कि मेरा रोज़ा हो। शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जब शबान का महीना आ जाए तो अपने जिस्मों को पकीज़ा रखो और इस महीने में अपनी नीयतें अच्छी रखो और इन्हें खूबसूरत बनाओ। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो महीना आता है वो शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और इस महीने को बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है। इस महीने में रोज़े रखने का बहुत ही ज़्यादा अजर मिलता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में नफली रोज़ा रखा करते थे। नफली रोज़े रखने की फ़जीलत इस महीने में बहुत ज़्यादा बताई गई है। एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैंने आपको साल के किसी महीने में रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा शबान से ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग रजब और रमज़ान के इस दरमियानी महीने से गाफिल होते हैं, हालांकि ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला के हजूर अमाल लाए जाते हैं। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमल बारगाह इलाही में लाया जाए तो मैं रोज़े से हूँ। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम रोज़े रखते, यहाँ तक कि हम कहते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर रोज़े के नहीं रहेंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना छोड़ देते। यहाँ तक कि हम कहते अब आप कभी रोज़े नहीं रखेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में अक्सर बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा शबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रखा करते थे,
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے تھے۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلسل روزے رکھتے شعبان میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ دار نہ ہوتے تو خیال کرتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا، عائشہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصہ میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس مہینے میں دے دیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر کے دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے جن کو توفیق ہے وہ زیادہ سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھیں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو عبادت کرنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ اس شب کو شب قدر اور شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس شب کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہے۔ اس شب کو اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش کی طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ کون ہے جو آج کی رات رزق مانگنے والا ہو اور میں اسے رزق دوں۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ کون ہے کہ جو مصائب اور آفات میں مبتلا ہے اور وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی مشکلات آسان کر دوں۔ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی منادی جاری رہتی ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جلدی کیجیے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی شب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں شب کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں اپنے گھر سے جب باہر نکلی تو مسجد سے گزری تو میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، میرا جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے پروردگار، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اس سے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، یا اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور پاک ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے اور میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، یا اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ، تیرے عفو کے طفیل، تیرے عذاب سے اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا۔ میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں اور میرے آقا اس لائق ہیں کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے اور میں وہاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تو نہیں جانتی کہ یہ 15 شعبان کی شب ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ شعبان المعظم کی رات اللہ تعالیٰ جن 6 آدمیوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے، ان میں سے ایک آدمی شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا عادی زنی، چوتھا چغل خور، پانچواں قطع رحمی اور چھٹا اور چنگ و رباب بجانے والا۔ چنگ و رباب بجانے والا۔ ایک روایت میں رباب بجانے والے کی جگہ مصور کا لفظ بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف ماہ شعبان المعظم کی رات کو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے اور آسمان کی طرف دیکھیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی شب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے
اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہیں ہوتا، جو جادوگر نہیں ہوتا، سود خور نہیں ہوتا، زانی اور عادی شرابی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ شعبان المعظم کی رات میں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے جب وہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ جب رات کا چوتھائی پہر گزر جاتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو بہشت کے دروازے کھل گئے، بہشت کے دروازے کھل گئے اور ایک فرشتہ آیا۔ وہ فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار کر کہہ رہا تھا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس شب میں سجدہ کیا۔ 15 شعبان المعظم کی رات، یعنی کہ یہ 14 شعبان المعظم بنتی ہے رات، جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ اور آواز دے رہا تھا کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایک دن پہلے ہوتی ہے، شعبان المعظم کی 14ویں رات ہوتی ہے اور آگے پھر اس کا 15واں جو دن ہوتا ہے، اس رات میں ہم لوگ مسلمان عبادت کرتے ہیں، اسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات شعبان المعظم کی 14ویں رات ہوتی ہے اور آگے 15واں شعبان المعظم کا دن ہوتا ہے۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے آواز دی کہ خوشخبری ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس شب میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا۔ چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے ندا لگا کر آواز لگائی، اس شب میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک اور فرشتہ آیا اور وہ بھی یہی پکار رہا تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی حاجت روا، ہے کوئی جس کی خواہش نہ ہو، کوئی ایسی جو پوری نہ ہو، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اس کی خواہش اور حاجت پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ یہ ندا کر رہا تھا کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ اللہ قبول کر لے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا اور اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف کر دیں۔ یعنی کہ آپ جتنے بھی دروازوں پہ گئے، ہر دروازے پہ ہر فرشتہ یہی پکار رہا تھا کہ آج کی رات کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کر دے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، تو اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گر گرا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں جہنم سے خلاصی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہوگی۔ اس رات بہت زیادہ فضیلت اور برکت بتائی گئی ہے۔ شب برات کی رات کو نوافل ادا کرنے کی، ہر عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کی رات ہم سب کے گناہ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ شب برات کی رات اللہ تعالی ہم سب کے نصیبوں کو اچھا کرے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کی رات میں بہت زیادہ نوافل بھی لوگ ادا کرتے ہیں اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر خصوصی فضل اور کرم فرماتا ہے جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اس رات کو نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ خیر کرتا ہے اور ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان المعظم کی رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جتنے بھی ہمارے پیارے عزیز و اقارب اس دنیا سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی رات میں بخش دے اور ہماری آنے والی زندگی کو بہتر کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس رات ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ہم سب کی وہ حاجات کو، وہ دعاؤں کو قبول کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ شب برات کی رات جن جن لوگوں کو توفیق ہے وہ نوافل بھی ضرور ادا کریں اور صبح روزہ بھی رکھیں۔ شب برات کی رات میں نصف شعبان کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ سب کے پاس نصف شعبان کی دعا نہ ہو تو آپ گوگل پہ جا کے نصف شعبان کی دعا سرچ کر لیں اور نصف شعبان کی دعا بھی آپ لازمی پڑھیں۔ اس ماہ کی 15ویں شب کو چاہیے کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 کر کے پڑھیں۔ پہلے 2 نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں۔ دوسرے 2 نفل پڑھتے ہوئے مصیبت سے محفوظ رہنے کی نیت کریں۔ تیسرے 2 نفل پڑھتے ہوئے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں۔ ہر 2 گانا ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین یا سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں، پھر نصف شعبان کی دعا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کا مسافر بنائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا دوں، ہے کوئی ایسا جو کوئی مصیبت میں مشکل میں ہو، میں اس کو مصیبت سے نکال دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جس کو میں گناہوں سے معاف فرما دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مصیبت میں ہو اور میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے ایسا کوئی شخص جس کی کوئی جائز حاجت ہو، کوئی نیک حاجت ہو اور میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے، جو مجھ سے طلب کرے اور میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مصیبت میں ہے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو مصیبت سے نکال دوں۔ ایسا سب اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو، یعنی کہ 14 شعبان المعظم کو 15واں دن جو ہوتا ہے، 14 شعبان کی رات کو ہم نے عبادت کرنی ہے اور نوافل ادا کرنے ہیں اور نصف شعبان کی دعا پڑھنی ہے، جس سے جتنی توفیق ہے اس نے اتنے ہی نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ نفلی عبادتیں ہیں، نفلی عبادتیں آپ نے جتنی کرنی ہے آپ کو اتنا ہی ثواب ملنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 8 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ جب آپ 6 رکعت نفل ادا کر لیں تو آپ کے پاس اگر توفیق ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ تسبیح نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ شعبان المعظم میں تسبیح نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، اور جن کو توفیق ہے وہ لازمی نوافل بھی ادا کریں اور تسبیح نماز بھی ادا کریں۔ اس کے بعد بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ شعبان المعظم کی رات 8 رکعت نفل نماز 4 کر کے پڑھنے ہیں، 8 رکعت نفل نماز 4 کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ جن بہن بھائیوں کو توفیق ہے وہ شب برات کی رات میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو کوئی شب برات میں نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل نماز 4 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، یعنی کہ 8 نفل پڑھنے ہیں اور 4 کی نیت کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات دے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ بھی عطا کرے گا۔
انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ نیت کر لیں، آپ سے جتنی ہمت ہو، آپ کو جتنی توفیق ہو، آپ شب برات کی رات میں نوافل ضرور ادا کریں، قرآن خوانی کریں اور تسبیحات کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جتنا ہو سکے اس رات میں آپ استغفر اللہ کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ کسی کے حق میں کی گئی دعا ہو سکتا ہے آپ کے ہونٹوں سے وہ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بہن بھائیوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جتنے بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ کریم اس شب تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب اس رات اپنے تمام بندوں کو بخشے تو ان میں ہمارا بھی نام ہو۔ اللہ تعالیٰ شب برات کی فضیلت سے اور برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔